बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो ताकतवर हल्के इस वक्त एक दोराहे पर आन पहुँचे हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला न सिर्फ पाकिस्तान के आने वाले दिन और आने वाले हालात की सिमत का तयन करेगा, बल्कि ये फ़ैसला पाकिस्तान के ताकतवर हल्के आने वाले दिनों में किस जानिब खड़े होंगे उसका भी फैसला करेगा। इस सब के अंदर एक जानिब तो इलेक्शन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है। इस वारदात से कैसे निपटना है, ये वारदात क्या है और इसके अंदर मार्शल लॉ लगा दो, हम नहीं मानते, ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम पीटीआई की जानिब से कम्युनिकेट किया गया है। जबकि दूसरी जानिब मामलात और हालात अब ख़राब होने हैं क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी गई है और अब ये मामला रुकेगा नहीं। ये मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा, ये आगाज़ है। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है मुतासरीन बाजवा। ये एक नई टर्म है। बाजवा दौर में बहुत से मुतासरीन थे, बहुत से लोग मुतासर हुए और मुतासरीन बाजवा से पहला बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स और इसके साथ साथ कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए आयद शराइत पर तेज़ी से अमल दरामद शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे और सब्सिडी ख़त्म करने का प्लान मंजूर कर लिया है। काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए नज़रसानी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है। प्लान के तहत मार्च 2023 से बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म होगी। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होगी। ज़राए का कहना है कि बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट की सब्सिडी जो है वो भी वापस होगी, जिसके बायस जून 2023 तक बिजली सार्फिन से तकरीबन 250 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए जाएंगे। तो इस तरह एक इजाफी बोझ जो है वो आवाम पर डाला जाएगा। दूसरी तरफ आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हुआ, लेकिन आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इस मौके पर मरियम नवाज़ जो है उन्होंने भी अदलिया को प्रेशराइज करने का आगाज़ किया है। अब मरियम नवाज़ का कहना है कि इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल फैज़ और दूसरी तरफ बाबा रहमत लगा हुआ था। अदलिया आज अभी उन्हें खुली छूट दे रही है। इमरान खान के साथ एक सलूक और हमारे साथ दूसरा सलूक किया गया। ये इस्लामाबाद में इन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिम्मेदारी मिलने के बाद मुझे फौरी वापस आने का कहा गया। सब की मशावरत के बाद मियाँ साहब ने मेरे कन्वेंशन का प्लान तरतीब दिया। हुकूमत में आने के बाद हमने वन साइडेड मैदान छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन के दौर में बड़े मुतहरिक रहे हैं। मियाँ साहब के मौजूद ना होने से जमात की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। मुझे मेरी तवक्कुआत से बेहतर रिस्पॉन्स मिला और रिस्पॉन्स का असल पैमाना अवाम का जज्बा होता है। मरियम नवाज़ एक जानिब तो इस तरह की बातें कर रही हैं, दूसरी जानिब ये ज़िमनी इंतखाबात का PDM ने जो है वो बाइकाट करने का इरादा किया हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनके अंदर इस हवाले से इख्तलाफ राय पाया जाता है। उसकी भी एक अपडेट है कि पीपल्स पार्टी में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद फैसला बदलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरीज इलेक्शन लड़ने के हामी हैं, जबकि दोनों सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर भी इलेक्शन के खिलाफ हैं। साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ अशरफ भी इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल किए थे। पार्टी टिकट के लिए 33 कौमी हलकों के उम्मीदवारों की फहरिस्त चेयरमैन को अरसाल कर दी गई। उम्मीदवारों को 23 फरवरी से कबल टिकट जारी कर दिए जाएंगे। तो इनमें दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से गेम भी हो सकती है, क्योंकि ये हो सकता है कि जब PDM जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करे तो पीपल्स पार्टी जो है बाइकाट करने से इनकार कर दे, क्योंकि जो एंटी इमरान वोट बैंक है, जाहिर है थोड़ा है ज़्यादा है वो पाया तो जाता है,
اس ووٹ بینک کو کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری جانب آپ کو پتا ہے آل شریف کو ہر طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، لیکن ایک بڑا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا جھٹکا اس وقت آل شریف کو لگا ہے، کیونکہ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے منی لانڈرنگ کیس میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج بخت فخر بہزاد نے سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ سلمان شہباز سمیت دیگر ملزم عدالت میں پیش ہوئے اور ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ سلمان شہباز کے وکیل نے رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا، جس پر عدالت نے سماعت 4 مارچ تک ملتوی کی۔ عدالت نے اس کے بعد پھر تحریری حکم بھی جاری کیا۔ جج جو ہیں بخت فخر نے اپنے عبوری حکم میں کہا کہ وہ حیران ہیں کہ تفتیشی افسر نے سلمان شہباز اور طاہر نقوی کے خلاف مواد دیکھے بغیر انہیں بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ بنا دی۔ عدالت ملزموں کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایف آئی اے جو ہے وہ ایک قومی ادارہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی حکمران کا اعلی کار نہ بنے، پپٹ نہ بنے۔ اصل طاقت اس کا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور جو مجرم ہے اس کو سزا دینا ہے۔ دوسری جانب دیکھیں حالات کتنے خراب ہیں۔ اب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے سابق وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شوکت ترین کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران رانا ثناء نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے شوکت ترین کو گرفتار کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شوکت ترین کے خلاف مکمل انکوائری ہو گئی ہے، سابق وزیر خزانہ کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنے کی مہم جوئی کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ عمران خان 3.5 سال اپنے گھٹیا ایجنڈے کو چلاتے رہے۔ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ شوکت ترین کے خلاف انکوائری کیونکہ مکمل ہو چکی ہے، اس لیے اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ تباہی کی طرف لے جائے جائیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کروانے کے حوالے سے 48 گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ تاریخ دینے کا کہا تھا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی اور وہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کیا جانا ہے۔ فواد چودھری نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور مارشل لا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فواد چودھری نے بات کی ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اس کے اوپر اپنے کامنٹ دوں، یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ فواد چودھری کی گفتگو سنیے گا۔ اگر انہوں نے نواز شریف فیملی کا اور زرداری فیملی کا نام رکھا ہوا ہے پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ریاست کو تو انہوں نے تباہ کر دیا۔ کل جو ہے لازماً اس پہ شیڈول آنا چاہیے اور انشاءاللہ کل ہم توہین عدالت بھی موو کر دیں گے اور الیکشن کمیشن کے خلاف اور گورنر کے خلاف، اور جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ کل ہی آنا ہے، کل سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر دیکھیں نا کل یا پرسوں میں انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک چلانی پڑے گی اور آئین کی بحالی کی تحریک کے لیے ہم تیاری کریں گے، اور اگر وہ اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کیمپین میں جائیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں جلسے جو ہیں وہ تو بڑی جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سڑک پہ ہوں۔ اگر آپ کے نمائندے الیکٹڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں آئین نہیں، اور یہی وہ قرارداد مقاصد ہے جس کے اوپر پاکستان کے آئین کی بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے۔ تو اگر آپ رانا ثناءاللہ صاحب کو پسند نہیں ہے پاکستان میں الیکشن کروانے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ خود بھی ہٹ جائیں اور ملک میں مارشل لا لگا لیں۔ سمپل بات ہے۔ آئین یہ تو جنیجو صاحب کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ تھی کہ جمہوریت اور مارشل لا اکٹھے تو نہیں چل سکتے، یا ملک میں مارشل لا ہوگا یا جمہوریت ہوگی۔ تو اس وقت تو نہ ملک میں مارشل لا ہے نہ جمہوریت ہے، یہ سلسلہ تو نہیں چل سکتا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر نظام کو اسی طرح سے چلانا ہے کہ نہ مارشل لا ہے اور نہ جمہوریت ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ مارشل لا ہی لگا دیں تو ملک جو ہے وہ کم از کم کسی ایک سمت کا تو ہو، کسی کے نام تو لگے۔
اب دوسری جانب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے جو متاثرین ہیں ان میں ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے بیٹے کو بنیادی طور پر جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچا۔ پھر یہ پہلے متاثرین باجوہ ہیں جن سے اس وقت معافی مانگی گئی ہے۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جنرل باجوہ اور ساتھ ان کے صاحبزادے کو دبئی میں مٹر گشت کرتے ہوئے سڑک کراس کرنے کے لیے ریڈ سگنل پر بغیر حفاظتی کمانڈوز کے انتظار کرتے دیکھ کر میرا کمزور دل تو ٹوٹ ہی گیا۔ کچھ ہی ہفتوں پہلے ایک وقت تھا کہ وطن عزیز میں پاک فوج کے سپہ سالار کے گھر سے نکلنے سے کئی گھنٹے پہلے شاہراہیں بند کر دی جاتی تھیں، جہاں سے شاہی سواری گزرنا ہوتی۔ فوجی کمانڈوز مشین گنیں اٹھائے سڑکوں کے دونوں اطراف قطار اندر قطار ایسے استعدہ کھڑے ہوتے کہ فاتح کلوپترا مصر، یونان، فرانس، اسپین، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، ہالینڈ، برطانیہ، رومن شہنشاہ جولیس سیزر بھی دیکھ لیتا تو بروٹس کے خنجر کے وار کی بجائے حسد کی آگ میں جل مرتا۔ تو یہ انہوں نے تنزن بات کی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مارچ 2020 میں میرا بیٹا محمد عمر ابصار اپنا پہلا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے پنڈی سٹیڈیم کے سامنے مری روڈ پر اپنے کزنز کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ پہنچیں تو سب مل کر اکٹھے پی ایس ایل کا میچ دیکھنے سٹیڈیم میں داخل ہو سکیں۔ وہیں سے اس نے فون پر اپنے کزنز کو اپنی لوکیشن بتائی کہ وہ کہاں کھڑا ہے تاکہ وہ اس کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ یہ فون کرنا اس کا جرم ٹھہرا کیونکہ اسی دن سپہ سالار اعظم جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے لاڈلے بچوں کے ساتھ میچ دیکھنے آنا تھا۔ ابھی فاتح کشمیر براستہ واشنگٹن بہادر کے گھر سے نکلنے میں 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن مری روڈ پر حفاظتی انتظامات ایسے مبالغانہ آمیز کہ امریکی صدر بھی دیکھے تو دانتوں میں انگلی داب لے۔ مقصد یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ تھے۔ پھر ان فرض شناس اہلکاروں نے جب ایک 20 سالہ لڑکے کو فون پر بات کرتے دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی۔ فوج اور پولیس کے چاقو چوبند جوانوں نے فوراً اس کو گھیر لیا، اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا، اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے اپنا نام بتایا اور مزید پوچھنے پر بتایا کہ وہ ابصار عالم کا بیٹا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پاک فوج اور پنجاب پولیس کے تقریباً 15-16 شیر جوان اسے دھکے دیتے ہوئے ایک بلڈنگ میں لے گئے۔ اندر لے جا کر وہ سب اس نہتے لڑکے پر پل پڑے، گھونسوں، تھپڑوں، لاتوں اور ٹھڈوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ اس کا جرم بتاتے رہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آرمی چیف آ رہے ہیں اور تم نے یہاں کھڑے ہو کر فون پر بات کر کے سیکیورٹی بریچ کر دی۔ بتاؤ اس وی آئی پی مومنٹ کی انفارمیشن کس کو دے رہے تھے؟ اس کمرے میں دھینگا مشتی کے دوران ایک پولیس والے کو ہونٹ پر ذرا چوٹ آ گئی، جس کا الزام بھی میرے بیٹے پر لگا۔ پھر یہ تھانے میں لے جا کر اس کو مسلسل مارتے رہے۔ رات دیر کو عمر گھر واپس پہنچا تو جس بیٹے کو ہمیشہ قانون پر عمل کرنے اور سیدھا راستہ دکھانے پر چلنے کی تربیت دی تھی، جب وہ میرے بازوؤں میں تڑپ کر رویا تو میرے پاس اس کی بھیگی اور اداس آنکھوں میں کلبلاتے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس رات سے میرے اکلوتے بیٹے کے نفسیاتی مسائل شروع ہوئے، جن کا علاج اور تھراپی آج 3 سال سے جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ حالات جو ہے وہ ابصار عالم کے حوالے سے ہوا ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اب اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہوا ہے کہ راول پنڈی کے جو پولیس کے چیف ہیں وہ ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ معذرت کیا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی تو اس پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ چلے معافی مانگ لی، لیکن اس معافی کے نتیجے میں کیا ان کا نقصان پورا ہو جائے گا؟ تو یہ متاثرین باجوہ کی جانب سے یہ پہلا ایک جو ہے وہ قطرہ ہے، جو اچھی بات ہے کہ چلیں کسی بہانے سے معافی تو مانگی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔